नाज़रीन, ताज़ा तरीन में आपको आगाह करेंगे। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हो सकते इस तरीके से हमारी जो पॉलिसीज हैं वो हैं, इंशाल्लाह सिर्फ 8 से 10 महीने ही चाहिए होंगे और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये जो सारा आपको पिछली हुकूमत का कारनामे हैं जो आपके सामने हैं वो आपके ख़त्म होंगे और इंशाल्लाह एक नए पाकिस्तान की जो बुनियाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने रखी है, आपके सामने एक नया पाकिस्तान उभर कर सामने आएगा। लेकिन ज़रूरी है कि जो पिछली हुकूमत के मामलात हैं उनका जो कच्चा चट्टा है वो आपके सामने रखा जाए ताकि आप लोग फैसला कर सकें। जो बुज़ुर्ग महर बैठ के रात को 40 दिन की हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, बात भी करते हैं, नुक्ता नज़र हमने अपना आपके सामने रखना है, बाकी तो जाहिर है वो फैसले जो हैं वो अपने करते हैं। सबसे पहले जो पिछले कुछ अरसे से जो मामला चल रहा है वो ये है कि बिजली की जो पर यूनिट की कीमत है वो 11 रुपये 71 पैसे है, जो इस वक्त हुकूमत कंज्यूमर को दे रही है। 11 रुपये 71 पैसे के ऊपर बिजली जो है वो मिल रही है। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत इधर जब असेंबली में भी तकरीर की, उन्होंने लंबे चौड़े ये क्लेम किए कि हमने तो बिजली के सस्ते प्लांट्स लगाए हैं और बिजली का मसला हल हो गया है और ये हो गया है और वो हो गया है। ये जो प्लांट्स लगाए उनकी तरफ मैं आपके पास 1 मिनट में बाद में आता हूं, लेकिन पहले जरा थोड़ा सा ये हिसाब किताब अपने सामने रख लीजिएगा। 11 रुपये 71 पैसे इस वक्त बिजली का यूनिट है सब्सिडी जो कि इस वक्त हुकूमत जो है वो दे रही है। ये जो प्लांट्स लगे, ये जो सारी कार्रवाई हुई, इसके बाद ये हुआ है कि इसकी जो कीमत है उसकी में इजाफा हो गया 1 रुपया 32 पैसे फी यूनिट। अब जो कॉस्ट है, जो हुकूमत को जो कीमत पड़ रही है बिजली बनाने की, वो 14 रुपये 22 पैसे फी यूनिट ये बिजली इस वक्त हुकूमत को पड़ रही है। 11 रुपये 71 पैसे पहले दे रही है हुकूमत। 12 रुपये से ज्यादा, 12 रुपये 32 पैसे के करीब जो थी उसकी जो था 1 रुपया सब्सिडाइज हो रहा था। ये यूनिट लगे, प्लांट लगे, 1 रुपया 32 पैसे फी यूनिट कीमत में इजाफा हो गया और अब हुकूमत को ये बिजली मिल रही है 14 रुपये 22 पैसे पर यूनिट में। अच्छा, अब हुकूमत ने जो सूबे हैं उनको नेट हाइडल प्रॉफिट देना है। सारे जो सूबे हैं उनको हाइडल की जो प्रॉफिट है उसमें से शेयर देना है। वो शेयर बनता है 0.86 पैसा, यानी 86 पैसे पर यूनिट ये शेयर बनता है। इसके साथ 45 पैसे एनुअल इंक्रीमेंट देना है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। जो टोटल कॉस्ट 2 सालों में अब बढ़कर आ गई है, ये 12.90 पैसे थी। 2 सालों में, जो आखिरी 2 साल हुकूमत के आए, उसमें ये कीमत बढ़कर हो गई है 15 रुपये 53 पैसे, जो सारी इंक्लूसिव। 2 साल पहले ये जो टोटल बिजली थी ये पड़ रही थी इस वक्त जो एक ओवरऑल ये पड़ रही थी 12 रुपये 90 पैसे में। 2 साल में जो हुकूमत ने जो क्लेम करती है PMLN की हुकूमत का जो आखिरी 2 साल थे, उनमें ये बिजली की कीमत बढ़कर हो गई 15 रुपये 53 पैसे फी यूनिट। अब हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत 15 रुपये 53 पैसे फी यूनिट बिजली बनाती है और 11 रुपये 71 पैसे ये बिजली सार्फिन को दी जा रही है। 15 रुपये 53 पैसे एवरेज फी यूनिट बिजली का बन रहा है और सार्फिन को जो ये बिजली दी जा रही है वो जा रही है 11 रुपये 71 पैसे में। तमाम एवरेज में बता रहा हूं आपको, एवरेज जो है ना, वरना तो अगर हम तेल की कीमत निकालेंगे लहदा निकलेगी, हाइडल की निकालेंगे लहदा निकलेगी। जो एक एवरेज कॉस्ट जो नेशनल ग्रिड में फी यूनिट बन रही है वो 15 रुपये 53 पैसे बन रही है, जो पहले 12 रुपये 90 पैसे बन रही थी। और अब ये एवरेज कॉस्ट जो हम आगे सार्फिन को दे रहे हैं वो बन रही है 11 रुपये 71 पैसे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है
کہ حکومت کو ہر یونٹ کے اوپر، بجلی کے ہر یونٹ کے اوپر 2 روپے 63 پیسے نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ 15 روپے 53 پیسے میں ہم بجلی بنا رہے ہیں اور 11 روپے 71 پیسے میں بجلی دے رہے ہیں. 2 روپے 63 پیسے فی یونٹ جو ہے وہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سردیوں میں 1 ارب اور 2 کروڑ روپیہ روزانہ نقصان کر رہی ہے. نقصان کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری خزانے سے آپ پیسے نکالیں گے اور آپ بجلی والوں کو دیں گے، اور وہ پیسہ جو آپ عوام سے بجلی کی بلوں کی مد میں وصول کرتے ہیں وہ 1 ارب روپیہ 2 کروڑ 1 ارب 2 کروڑ روپیہ کم ہے، لہٰذا وہ آپ سبسڈی اس میں دیں گے. اور گرمیوں میں یہی نقصان 1 ارب اور 80 کروڑ روپیہ، سردیوں میں 1 ارب 2 کروڑ، سردیوں میں 1 ارب 80 کروڑ روپیہ نقصان اور 0.5 سینٹ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے لگایا ہے. اسی طریقے سے جو پاور پلانٹس لگائے گئے، بھکی، حویلی بہادر شاہ، بلو کی، ساہیوال کول، پورٹ قاسم، یہ پلانٹ جو ابھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے لگائے، ان سے صرف ان پلانٹس کی وجہ سے 1 روپیہ 32 پیسے اضافہ ہوا بجلی کی قیمت میں. اور یہ جو پلانٹس ہیں یہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی اس وقت اگر کہیں پہ بنا رہے ہیں تو ماشاءاللہ وہ یہ پی ایم ایل این کے پلانٹس لگائے ہوئے پلانٹس جو ہیں یہ پیدا کر رہے ہیں. لہٰذا حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے ان تمام پلانٹس کے اوپر آڈٹ کا حکم دیا گیا ہے. 2 کا جو آڈٹ ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور ایل این جی کے جو پلانٹس ہیں اور پنجاب میں یہ جو پلانٹس لگائے گئے ہیں ان میں نیب اس کی تحقیقات کا آغاز کر چکی ہے. جو مقصد تھا میرا وہ صرف آپ کے سامنے یہ صورتحال رکھنا تھا کہ یہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بات ہو رہی ہے جس کے اوپر ابھی تک ہم نے جو ہے وہ ایک ڈیسائسو سٹیپ نہیں لیا، ڈیسائسو سٹیپ لینا ہے. اور اس میں بھی جس طرح سے گیس کی قیمتوں میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ غریب کے اوپر بوجھ نہ پڑے، اور ہم نے کوشش کی کہ جو امیر آدمی ہے اس کو سبسڈی حکومت نہ دے، وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے، غریب آدمی کا بوجھ حکومت اٹھائے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان اداروں کو ٹھیک بھی کریں گے، ہم ان چیزوں کو بہتر بھی کریں گے، لیکن جس طریقے سے یہ پی ایم ایل این کی حکومت نے ایک کرمنل ایکٹس کیے ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے لانا ضروری ہے. جو کھلواڑ کیا گیا ہے لوگوں کے ساتھ کہ آپ اتنا بڑے قرضے لیں، ان قرضوں سے بغیر کسی معاشی پلاننگ کے، بغیر کسی سوچ کے سمجھ کے آپ اس طرح کے فیصلے کریں، اور اس کے بعد آپ کا بستر گول ہو جائے تو پتہ چلے کہ پوری حکومت جو ہے اس کا اگلا جو عوام ہے ان کو آپ بالکل ان کے پاؤں سے زمین اور سر سے آسمان چھین لیں. لیکن انشاءاللہ جو طریقہ انصاف کی حکومت ہے، پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے، 3 ہم نے جو بڑے اقدامات ہم کر رہے ہیں ان چیزوں کو کرنے کے لیے، ریشنلائز کرنے کے لیے. ایک تو ہم نے بجلی کے یہ پلانٹس کا جس طرح سے میں نے عرض کیا ان کے اوپر جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی جو ہے وہ انشاءاللہ عمل میں لائی جائے گی، اور اس کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے تو پھر جو لوگ ہیں کچھ ہمارے جو دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اپوزیشن کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے اور ایسے ہی چلتا چلاؤ جیسے پاکستان میں ماضی میں چلتا رہا ہے ویسے ہی چلتا رہنا چاہیے. تو جس طرح ماضی میں چلتا رہا ہے ویسے ہی چلتا رہنا ہے تو پھر تیسری پارٹی کی یا تحریک انصاف کی اقتدار میں آنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اگر ہم نے ایسے مل ملا کے ہی سب سے چلنا ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چوروں اور ڈاکوؤں کا احتساب ہونا چاہیے تو وہ کہتے ہیں یہ لفظ مناسب نہیں ہے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. تو کیا یہ طریقہ مناسب ہے جو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ جو بجلی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 4 روپیہ اب پچھلی حکومت آخری 2 سالوں میں مہنگی کر جائے اور لوگوں کی کھال اتارنے کا سامان کر جائے، اور آپ کہیں کہ نہیں آپ ان کے ساتھ مل ملا کے چلیں، پارلیمانی جمہوریت نہیں چلے گی اگر اپوزیشن اکٹھی نہیں ہوگی. جہاں پہ آپ احتساب کا کہتے ہیں
وہیں پہ جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. جہاں پر دہی بلے والے کے اکاؤنٹ سے 2.5 ارب نکل آئے, بیچارے لوگ جن کی 3 برسیاں ہو گئی ہیں ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں, ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان سے کروڑوں روپیہ نکل رہا ہے. اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہی نہیں, ان کے اکاؤنٹس جو ہیں ان میں کروڑوں روپیہ نکل رہا ہے. لیکن جناب جمہوریت خطرے میں آ جائے گی اگر آپ نے ان کا احتساب کیا. اسمبلیوں کے سیشن بلا لیے گئے کہ جناب یہ بڑا ظلم ہو گیا ہے, آپ نے احتساب کیا. یہ پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. کوئی پاکستان کا فیصلے تو کے لوگوں نے کرنا اور تو کسی نے نہیں کرنا. ہم اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے کہ آپ دیکھ لیں یہ جو پاکستان کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے, کیا اس طریقے سے ہی چلایا جانا ہے یا ہم نے اس میں تبدیلی لانی ہے. اور تبدیلی آئے گی اپنی اصلاح سے, اور ہمیں ان معاملات کے اوپر قوم کو اعتماد میں لینا ہے. انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب خود بھی قوم کو جلد اعتماد میں لیں گے ان معاملات کے اوپر, وہ بھی براہ راست جو ہے وہ بات بھی کریں گے. اور جو سبسٹینٹیو میئرز ہیں وہ بھی ہم لے رہے ہیں. ہم نے ریمیٹنسز جو 40 ارب روپے کی آتی ہیں باہر سے, ان میں سے صرف 20 ارب روپیہ پاکستان کو لیگل طریقے سے آتا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے کہ اقدامات کیے جائیں, ریمیٹنسز 10 ارب ڈالر بڑھائی جائیں, کم از کم لیگل طریقے سے آئیں. ہم نے ایک پورا نیا فریم ورک تیار کیا ہے منی لانڈرنگ کے خلاف, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو چند جو دن ہیں اگلے آنے والے ان میں وہ منی لانڈرنگ کے اوپر جو پورا فریم ورک آیا ہے وہ آپ کو دکھا پائیں گے. انویسٹمنٹ ہم انشاءاللہ ہم نے ہاؤسنگ کی بہت بڑا اسکیم شروع کی ہے. اس کے علاوہ جو بڑی انویسٹمنٹ اسکیمز ہیں, بہت بڑی انویسٹمنٹس پاکستان میں آ رہی ہیں. سو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دن روشن, پاکستان کا مستقبل روشن, اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور آئندہ چند ہی دنوں میں بھی انشاءاللہ آپ کو بڑی خوشخبریاں ملیں گی. لیکن جو ماضی ہے اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے, وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. جناب سر بہت مختصر سوال ہے. ایک تو جو 15 روپے 53 پیسے کا آپ نے فرمایا ہے, پہلے آپ تقریباً 1 روپیہ سبسڈی دے رہے ہیں, ابھی اس میں کتنی سبسڈی ہوگی اور کتنا پاس آن ہوگا؟ اچھا, جو آپ پرپوزل آپ کے سامنے آیا ہے اس میں مستقبل میں تو آپ الگ کر رہے ہیں لاسز کو, جو 650 ارب کا پیچھے کا خسارہ ہے اس کا حل نہیں ہے, اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ سیکنڈ سوال, آج ECC میں آپ تشریف وہیں سے لے کے آ رہے ہیں, ایک سمری آج وہاں پہ پیش ہوئی تھی جو حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ جو انڈسٹریز ہیں ان کو RLNG اور گیس سبسیڈائز ریٹس ہوئی, اس کی لاگت ہے 63 ارب روپیہ. اس کے اوپر آج کیا فیصلہ ہوا؟ یہ پرپوزل سامنے آیا تھا آپ کے. جی اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے فی الحال ECC میں بجلی کے اوپر بحث نہیں ہوئی, کیونکہ آج عمر ایوب صاحب آپ کو معلوم ہے وہ چائنا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ اب اگلی ECC میٹنگ میں یہ ٹیک اپ ہوگا معاملہ, اور اس کی وجہ سے عمر ایوب صاحب چونکہ آج نہیں ہیں, لیکن یہ بجلی کے حالات آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا, اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. جو فیصلے ہیں اور جس سبسڈی جس فارمولے کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ اگلی ECC میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس کو کیا کرنا ہے. جہاں تک آپ نے ایکسپورٹ سبسڈی کی بات کی ہے, وہ پہلے ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ECC جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو پروٹیکٹ کرے گی اور اس کو جو سبسڈی ہے وہ دے گی. سو اکارڈنگلی اس کے مطابق جو فیصلے ہیں وہی ہوں گے. جو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو ہم نے پہلے آپ نے کہا کہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے. عوام نے فیصلہ 25 جولائی کو آپ کے حق میں کیا, لیکن 2 دن پہلے وہ فیصلہ انہوں نے واپس لے لیا. وزیر اعظم اپنی 2 سیٹیں ہار گئے, ان کی تینوں اوپننگ بیٹسمین بشمول آپ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ کے اپنے ضلع سے سیٹیں ہار گئے. تو اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو بالکل آپ سے اتفاق نہیں کرتا. اگر آپ نمبرز دیکھیں گے تو PTI نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں, 1.1 ملین کے قریب ووٹ جو ہے وہ PTI نے حاصل کیے ہیں. یہ الیکشنز بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس حساب سے بڑے پاکستان کے ناول الیکشن تھے. تحریک انصاف نے بالکل نیا کلچر متعارف کروایا ہے پاکستان میں. کسی پرائم منسٹر صاحب نے, چیف منسٹر نے دورہ نہیں کیا جا کے اس ضلع کا, اور پیکیجز اناؤنس نہیں کیے کہ جناب آپ کے ضلع کو ہم اربوں روپیہ دے دیں گے. آپ کا DC جو ہے وہ آپ کی کمپین لیڈ نہیں کر رہا تھا, آپ کا SP اس کمیٹی میں نہیں تھا جو کہ کیمپین لیڈ کر رہا ہو. پہلی بار ایک ایسا الیکشن پاکستان نے دیکھا ہے, ضمنی الیکشن, جس میں کہ
جو حکمران جماعت تھی وہ مکمل لا تعلق رہی انتخابی پروسیس سے. کبھی پاکستان میں اس سے پہلے یہ نہیں ہوا، اور یہ ایک نئی روشن مثال ہم نے قائم کی. اس کے باوجود جو انتخابات ہوئے ہیں ان میں سے 35 میں سے 17 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو جیتی ہے. اور اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ پوری اپوزیشن مل کر بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکی، 11 سیٹیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این نے جو ہیں وہ حاصل کی ہیں. لہٰذا اور یہ سارے جو تھے یہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا، پی ایم ایل این کا اور سارے باقی جو سارے تھے جمعہ جانچ ساری کٹھی تھی. اور اس کے باوجود جو ہے یہ پی ٹی آئی کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکے، اور تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ جن کی بات کر رہے ہیں کچھ جگہوں کے اوپر مسائل آئے ہیں، مثلا اٹک کی جو سیٹ ہے یا جو بنو کی سیٹ ہے وہ جو ہماری مخالف جماعتیں وہ نہیں جیتی، پی ٹی آئی ہاری ہے. وہ کیوں ہاری ہے کہ ہمارے اپنے لوگ وہاں پہ 2-2 3-3 لوگ کھڑے ہو گئے تھے. اگر ہماری اپنی لوگ اکٹھے رہتے اور ایک تنظیم جو ہے اس میں وہ معاملہ ہوتا تو ہماری نشستیں آج جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. جے ایل ایم کی نشست کا بھی الیکشن رزلٹ نہیں آیا، 356 ووٹوں کا فرق ہے. ابھی دیکھتے ہیں آج جناب. ایک تو جو ہمارے صاحب نے بات کی ہے، میرا شبہ آپ نے ووٹ بہت زیادہ لیے ہے، لیکن پارلیمنٹ جمہوریت میں سیٹیں گنانا چاہتی ہیں. سیٹیں بھی گن کے بتائیں. میں عرض کر رہا ہوں ایک آپ جو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اقدامات کیے ڈیفینیٹلی کرنا تو تھے. آپ کو مشکل وقت ہے کہ یہ بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، 500 جو آپ نے کی، اس کی ٹائمنگ شاید ٹھیک نہیں تھی. آپ کو ضمنی انتخابات کے بعد اس وقت کرنا چاہیے تھا. نمبر 1، اسی فورم پہ بیٹھ کے آپ نے سر ہمیں کہا تھا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے بڑی پازیٹیو میٹنگز ہوئی ہیں، اور ہمیں معلوم تھا کہ شاید کوئی $10 ارب کا پیکیج آ رہا ہے. لیکن جب ہماری بات ہوئی ہے اسد عمر صاحب سے تو دوستوں نے یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوٹ بھی کیا آپ کو کہ فواد چودھری صاحب واز ویری آپٹیمسٹک اباؤٹ دا عرب فرینڈس. تو کیا اچانک ہو گیا سر کہ آپ کو پھر آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑا؟ بری بات نہیں ہے، لیکن یہ دوست کدھر گئے آپ کی؟ نہیں، بات یہ ہے کہ دوست بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے جتنا گند کیا ہے، ایک آدھ ملک کی تو بات ہی نہیں ہے نا ہمت کی. اس میں تو ایک پورا فارمولا بنانا پڑے گا. ہمیں جو سعودی عربیہ ہے ان کی ہمیں بڑی، ہم ان کے مشکور ہیں، ان کی ہمیں بڑی حمایت حاصل ہے. چائنا کی ہمیں بہت حمایت حاصل ہے، یو اے کی ہمیں بڑی حمایت حاصل ہے، باقی جو ممالک ہیں ان کی ہمیں بڑی حمایت حاصل ہے. اور انشاءاللہ پاکستان اس وقت عالمی دنیا میں کوئی تنہا تو نہیں کھڑا، ہمارے ساتھ پوری اس وقت دنیا کی کوآپریشن ہے. ہمارے جو تعلقات ہیں آج تمام ہی ممالک سے وہ بہتری کے اوپر گامزن ہے. اور جو ہماری معاشی، اب میں اسی لیے تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو ماضی کی جب معیشت کی جھلکیاں دکھاتے ہیں تو ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ مستقبل بھی ہمارا ایسا ہے. مستقبل ہمارا مختلف ہے، اور انشاءاللہ جن ممالک کا نام آپ نے لیا ہے وہ بھی پوری طرح پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہ جو ایک چھوٹا سا پیریڈ ہے ہمارا، اس کو ہم انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے گزاریں گے. ٹائمنگ بھی بڑی کم ہے انشاءاللہ، یہی 6-8 مہینے. نہیں، الیکشن کے حوالے سے ٹائمنگ تو جب بھی آپ کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو پاکستان میں ہو ہی رہا ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. جی جناب. ماشاءاللہ آپ بتاتے ہیں فیگرز کے پہلے یہ کرپشن ہوئی، اب جو ہے ہم کام صحیح کر رہے ہیں، لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ گیس کی قیمت بھی پہلے آپ نے کہا نہیں بڑھے گی، پھر بڑھی. آج آپ نے کہا ہے کہ بجلی کی ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن حالات یہی بتا رہے ہیں کہ آگے جا کر قیمت نے بڑھنا ہی ہے. آپ کی کوئی پہلے سے کوئی ایسی تیاری نہیں تھی کہ حکومت سنبھالتے کون سے اسٹیپس جو ہے وہ لینے ہیں؟ کیونکہ ایک دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو ابھی تک ریلیف نہیں ملا ہے، جس کے اثرات آپ نے کل پرسوں کے الیکشن میں بھی دیکھے. نہیں، ریلیف جو ہے نا، جس طریقے سے مثال کے طور کے اوپر آج جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ اس دن سے کم ہے جب پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سنبھالی تھی. تیل کی قیمت کم ہے جب ہم نے جو ہے سنبھالی تھی. اب اس وقت جو ہے جو ریلیف آپ کہہ رہے ہیں جس کی بات کی ہے، عام آدمی کے لیے تو قیمتوں میں ابھی تک تو اضافہ ہوا ہی نہیں تھا. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ گیس کی قیمت کا آپ کہتے ہیں تو 80% لوگوں کے لیے گیس تو صرف جو ہے وہ جن کا بل 252 روپے آ رہا تھا ان کا بل 272 روپے آ رہا ہے. تو 80% لوگوں کے لیے تو کوئی گیس کی قیمت نہیں بڑھی. ہاں، جو لوگ مثال کے طور کے اوپر بڑے ہوٹلز ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، میریٹ ہے، پی سی ہے، سرینا ہے، ان لوگوں کو سبسڈی کیوں دے؟ ان کے لیے قیمت بڑھائی ہے ہم نے 143% وہ اپنی پوری قیمت دیں. اسی طریقے سے جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں، جو بڑے امیر لوگ ہیں، جو 500 MMFU یا جن کے محل بنے ہوئے ہیں، وہ کیوں ان کو ہم کیوں سبسڈی دیں؟ اصول کی بات ہے نا، ہم نے تو تندور والے کو بچانا ہے، اور جو امیر آدمی ہے وہ اپنا وزن خود اٹھائے.
جب اپنا ہمارے پاس گیس ہوگی اتنی ہوگی کہ ان کے لیے بھی سستی کر سکیں گے تو سستی کر دیں گے. فی الحال تو قیمتیں عام آدمی کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. فواد چوہدری صاحب، میرا نام سلمان ہاشمی، تو مجھے بڑی افسوس ہوا ہے کہ آپ کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے نہ کچھ ہے. وہی 30 ایئر بلیم کے جنرل ضیاء الحق سے آپ نے شروع کی ہوئی ہے، اور جی وہ پرانی وہ لے گئے. اکارڈنگ ٹو سوکریٹیز سب سے بڑا جو ڈاکہ مارتی ہے وہ گورنمنٹ مارتی ہے غریب لوگوں پہ. جو آپ لوگ مار رہے ہیں اسد عمر، اس کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. آپ بہت ہی یعنی کہ پوری قوم آپ سے اتنی ناراض ہے کہ جس کا آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کیپیبل ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی وہ پچھلی گورنمنٹ بنا گئی، تو آپ کے پاس پالیسی کیا؟ 5 سال سے آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کے خطاب کا شکریہ. آپ کے بہت لیفٹ. یہ بتائے گا کہ پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی تھی، پرائم منسٹر نے چیئر کی تھی، اس کے اندر ریمیٹنسز کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی. اس میں ایک پرپوزل یہ تھا کہ جو ٹیکسز ہیں وہ ختم کیے جائیں ریمیٹنسز کے اوپر یا کم کیے جائیں. تو اس کے اوپر وہ پیش رفت ہوئی کہ لوگوں کو انکریج کیا جائے اور ہونے کی بجائے تھرو پراپر چینل آپ جو رقم ہو گئی. بالکل بالکل 4 سٹیپس جو ہیں وہ پرپوز کیے گئے ہیں. اسٹیٹ بینک کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے وہاں فوکل پرسن اپوائنٹ کر دیا گیا ہے. آئندہ انشاءاللہ جو چند دنوں میں اگر میکسیمم میرے خیال ہفتہ 10 دن میں انشاءاللہ جو ریمیٹنسز کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. چوہدری صاحب اکرام بخاری، آپ نے ابھی جو پریس کانفرنس کی وہ میں اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو جتنا مرضی اچھا دل سے لگائیں، آپ کے ساری محبت میں لگائیں، لیکن پھر بھی اس کا جو پینٹ ہے نا وہ کوئی تھوڑا سا اچھا نہیں ہوگا، ایبسٹریکٹ پینٹ ہوگا. میں آپ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ابھی کچھ ایسی خوشخبری سنا سکیں کہ یہ کہاں تک معاملات جائیں گے بوجھ کے، جس کے بعد کوئی تھوڑا سا وہ نیچے آئیں گے اور عوام کو یقین ہو کہ یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، جون کب تک ان کو وہ ریلیف ملے گا جو آپ سے کرو. دیکھیں ریلیف کیسے ملے گا. ریلیف یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کا خرچہ جو ہے وہ 28 سے 30 ارب ڈالر کا ہے سال کا. آپ جو اس وقت آپ کو ہر سال ڈیفیسٹ ہے وہ 10 سے 12 ارب ڈالر کا ہے. آپ پھر کیا کریں؟ آپ گھر کے اندر ڈاکہ پڑ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ 2 کام کرتے ہیں نا. آپ ایک تو ڈاکو پکڑیں گے، ان سے اپنا سامان برآمد کرائیں گے. دوسرا آپ ادھر ادھر سے کچھ دیر ریلیف لیں گے، قرضہ لیں گے تاکہ آپ اپنا گھر کھڑا کر سکیں. ہم ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں. ہم ڈاکوؤں کے پیچھے دوڑے ہوئے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں اور ان کی چیخیں آپ سن ہی رہے ہیں. دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ادھر ادھر سے قرضہ لے رہے ہیں تاکہ گھر تھوڑی دیر کھڑا کر لیں. انشاءاللہ آمدنی جو ہے وہ 8-10 ارب ڈالر بڑھائیں گے. ابھی جو اس طرح سے شہباز نے پوچھا وہی میں نے ان کو بتایا نا کہ جو ایکسپورٹ کی ہماری انڈسٹری ہے ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. آلریڈی آپ دیکھیں ایکسپورٹ سرچ شروع ہو گیا یا نہیں ہو گیا. ایکسپورٹ آپ کی بڑھے گی، آپ کی جو درآمدات ہیں وہ کم ہوں گی، برآمدات آپ کی بڑھیں گی، آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا تو آپ کو ریلیف ملے گا. بڑی سمپل ہے. ایک گھر ہے اس کی آمدنی زیادہ ہے، خرچہ کم ہے تو وہی آئیڈیل گھر ہے نا. اگر خرچہ ہمارا زیادہ اور آمدنی کم ہے تو ہماری مشکلات ہیں. تو یہی ہم کر رہے ہیں. اس وقت کہتے ہیں جی بھینسیں نہ بیچیں، یہ گاڑیاں نہ بیچیں. 8 ارب روپیہ جو ہے یہ صرف آپ کا گورنر ہاؤسز کا، چیف منسٹرز کا، پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ نہ کریں، وہ بڑھے یا وہ جناب. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، ہر چیز سے فرق پڑتا ہے. قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے، کیبنٹ نے، تمام جو ہمارے گورنرز ہیں، چیف منسٹرز ہیں، انہوں نے ایک مثال قائم کی آسٹیریٹی کی. آج پھر جو ہے وہ 220 گاڑیاں NHA کی بیچی ہیں مراد نے، ہمارے منسٹر جو ہیں کمیونیکیشن انہوں نے. اور یہ جو ساری تھی وہ کیا تھا؟ مثلا پرائم منسٹر ہاؤس میں گاڑیاں کھڑی ہیں، 35 کروڑ روپیہ ان کے اوپر سال کا خرچہ آپ کر رہے ہیں کہ ان کی مینٹیننس کے اوپر. تو بیچے نا جی، یہ نیشنل ایسٹ ہو گیا، اس کو بیچے نا. عجیب و غریب سوچ ہے کہ ایک طرف پیسے نہیں ہیں، لوگ جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں، ہم گاڑیاں کھڑی کر لیں، ان کے اوپر 35 کروڑ روپیہ خرچ کرتے جائیں. ہم فلانی بلڈنگیں رکھ لیں، ان کے اوپر پیسے خرچ کرتے جائیں، ان کو کچھ نہ کریں. بہرحال یہ ایک سوچ ہے. لیکن ہماری انشاءاللہ پالیسی بڑی واضح ہے. ہم نے پاکستان کے لوگوں کو، ہمارا کنسرن وہ غریب آدمی ہے، اس کے لیے بڑے منصوبے بھی آ رہے ہیں، اس کے لیے بڑا ریلیف بھی آ رہا ہے. ابھی بھی حکومت کی جو پالیسیز ہیں انشاءاللہ ان کو ہم لے کر اس کے آگے اسی کے مطابق آگے چلیں. جب صاحب 2 فیصلے بڑے اچھے کیے ہیں آپ کی گورنمنٹ نے، ایک اقبال کا ڈیمک اور ایمرو کی انکوائری اور دوسرا جو الیکٹرک کمپنی کی. جی لیکن سوال یہ ہے کہ ایک یونس ڈاٹا صاحب اور دوسرے آپ کے انڈسٹریل منسٹر،
یہ دونوں ان کے کرتا کرتا تھا، کیا ان کی موجودگی میں ان کی غیر جانبدارانہ شفاف انکوائری ہو سکے گی؟ انکوائری انویسٹیگیشن تو ڈیب کر رہی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے، کسی کی بھی نہیں سن رہے ابھی، وہ تو سبھی کے اوپر جو ہے وہ آیا ہوا ہے، تو اگر جس کا بھی جو بھی قصور ہوگا اس کے مطابق ہوگا، انڈیویجولس کے جو بھی انوالو ہیں اس کے آئیں گے. جی چوہدری صاحب، ملک حسین بزنس کوارٹر سے. چوہدری صاحب، جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت نے تبدیلی کا ایک نعرہ لگایا اور اسی بنیاد کے اوپر آپ کو گورنمنٹ مل گئی، تو یہ جو تبدیلی کی ثمرات ہیں یہ کب تک، کتنے کوئی ٹائم فریم ہے، کوئی مہینے ہیں کہ وہاں تک عوام میں صبر کا جو ہے نا صبر کرنا چاہیے، ویٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے اس کے بعد ثمرات آئیں گے؟ دیکھیں، آپ خود ایک بڑے ہی سیریس بزنس اخبار سے ہیں اور آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دے رہے ہیں، ہم انیبلنگ انوائرمنٹ دے رہے ہیں بزنسز کو گرو کرنے کے لیے، اور ان بزنسز کو گرو کرنے میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت وقت لگے گا. ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ بڑی سمپل ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم منی لانڈرنگ روک رہے ہیں، ریمیٹنسز بڑھا رہے ہیں، انویسٹمنٹ جو ہے اس کو ہم انکریج کر رہے ہیں، اور ہم جو ایکسپورٹس ہیں ان کو ہم پوری طرح انکریج کر رہے ہیں. یہ 4 ہماری پلرز ہیں ہماری پالیسی کے، ان چاروں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو ثمرات ہیں وہ عام لوگوں کو بڑی جلدی جو ہے وہ پہنچیں گے. ہماری پالیسی جو ہے وہ ہیومن اسکل ڈیولپمنٹ کی پالیسی ہو، ہماری پالیسی لوگوں کو ریلیف دینے کی پالیسی، جس طرح ابھی میں نے کہا ابھی بھی تمام ہمارے فیصلوں میں غریبوں کو پرابلم نہیں ہوئی ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ آپ نے جو ٹیکس لگایا ہے وہ صرف 70,000 لوگوں کے اوپر جو 2 لاکھ روپے سے اوپر ٹیکس دیتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری اب سارے ہمارے اینکرز جو ہیں اس میں آتے ہیں، وہ پھر ظاہر ہے ان کو تو مسئلہ ہے، لیکن ہمارے رپورٹرز اور کیمرہ مین یقیناً جو ہیں وہ 2 لاکھ روپے کے اس مد میں نہیں آتے. تو ٹوٹل 70,000 لوگ جو ہے انہوں نے وہ دیا ہے، لیکن اب ان کو چونکہ لگ رہا ہے کہ ہم پہ لگ گیا تو ان کو لگتا ہے سب پہ ہی لگ گیا، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں. صاحب، سب سے آسان ٹیکس ہے گورنمنٹ کے لیے ٹیلی کام سیکٹر سے اکٹھا کرنا. پری پیڈ کارڈز پر سپریم کورٹ نے پہلے ٹیکس کٹوتی روکی اور آج پوسٹ پیڈ سروسز پر بھی روک دی گئی ہے. تو یہ بلینز کا جو ایک کمی آئے گی ٹیکس کلیکشن میں، اس کو کہاں سے پورا کیا جائے گا، یا آیا کوئی ریویو کے لیے رابطہ کیا جائے گا سپریم کورٹ سے؟ دیکھیں، یہ بات بڑی واضح ہے. میرا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے، سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹیکسیشنز پہ نہیں جاتی. یہاں پہ جو بھی انہوں نے فیصلے سپریم کورٹ میں ہمیں افتخار چودھری صاحب کے دور کے جو فیصلے ٹیکسیشن کے اوپر اور اکانومی کے اوپر آئے ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. یہاں پہ بھی جو فیصلے سپریم کورٹ نے، یہاں پر جو بھی فیصلے سپریم کورٹ کرے گی اس کو امپلیمنٹ جو ہے وہ لازمن کیا جائے گا. جہاں پہ لگے گا کہ لوپ ہولز ہیں، ہم دوبارہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ سر یہ اس میں مسئلے ہوئے ہیں، یہ اس میں خرابی ہوئی ہے. وہ سپریم کورٹ اس میں، کیونکہ یہ ویسی سپریم کورٹ تو نہیں ہے جیسے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک تباہ کن فیصلے ہوئے معیشت کے حوالے سے، خصوصاً افتخار چودھری صاحب جب چیف جسٹس تھے. ابھی تک ہمیں وہ انٹرنیشنل آربیٹریشنز ہم بھگت رہے ہیں. سو مجھے امید ہے کہ ایوولوشن ہوتی ہے، آپ سیکھتے ہیں، اور امید ہے تمام ادارے جو ہیں وہ سیکھے ہیں ان معاملات سے. جاننا چاہ رہا ہوں، میڈیا انڈسٹری بڑے بحران کا شکار ہے. گزشتہ دنوں آئی سی پی آر میں آپ گئے، میڈیا میٹنگ ہوئی، اس میں وہاں پہ آپ نے کچھ پرائرٹیز کا اعلان کیا، کچھ میٹنگ کا اعلان کیا، تھوڑا سا بتائیں کہ یہ اقدامات کیا؟ میں نے کہا ہے جی میڈیا مالکان کو تھوڑی بہت اینکرز کی تنخواہ کم کریں، باقیوں کو بھی برابر لائیں ذرا، انشاءاللہ اکارڈنگلی کریں. ناظرین، آپ گفتگو سن رہے تھے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف حکومت کی اولین ترجیح غریب عوام کی فلاح ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جلد عوام کو خوشخبریاں ملیں گی، پاکستان کا مستقبل روشن ہے، کرپٹ لوگوں کا احتساب ہوگا، جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں. تازہ ترین میں فی الوقت اتنا ہی. مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے.